अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल दिल के मौसम लाई हूँ, जिसको तहरीर किया है मरियम अजीज ने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। सॉरी गाइस, मेरे अब्बा जी का फोन था, मुझे जाना होगा, बाय। वो जल्दी जल्दी बोलता हुआ बाहर की तरफ भागा। ये सुभान देना, साहिबा ने मुस्कुराकर वसी के संजीदा चेहरे को देखा। तुम्हें सुभान की बात बुरी लगी? वसी ने नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। नहीं, लेकिन ये बात बुरी लगी कि जो बात तुम मुझसे पूछना चाहती थी उसे पूछने के लिए तुमने सुभान का सहारा लिया। मेरा नहीं ख्याल हमारी मंगनी की बात करने के लिए तुम्हें शर्म आ रही होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पलट कर रहा हूँ? मंगनी की बात सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए की थी। उसके तलख लहजे पर साहिबा ने गुस्से से उसे देखा। तुम बात को गलत रुख दे रही हो वसी। सुबहान ने मुझसे पूछा था कि आप मंगनी क्यों डिले कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि देर हमारी नहीं तुम्हारी तरफ से हो रही है। हम जानबूझकर तो डिले नहीं कर रहे। वो आप भी संजीदा था। ओके सॉरी, मेरी गलती है। मैं तुम्हें माफी मांगने को नहीं कह रहा। माफी कौन मांग रहा है तुमसे? साहिबा के तीखे अंदाज पर वो पहली बार मुस्कुराया था। शायद मुझे सुनने में गलती हुई है। एनीवे, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। उसने बिल देखकर रुपया टेबल पर रखकर उसे उठने का इशारा किया। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने शरारत से साहिबा को देखा। घर आकर मैं मम्मा से साफ बात करने वाला हूँ। अलीजा का इंतजार न करें, ना ही हमें कोई बड़ा फंक्शन करना है, क्योंकि आपकी होने वाली बहू को शक है कि हम शायद मंगनी करना ही नहीं चाहते। प्लीज वसी, मैंने कहा ना मेरी गलती है जो मैंने सुहान से बात की। उसके रोआन से अंदाज पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। चलो एक बात तो पता चली, तुम्हें मंगनी करवाने का न सिर्फ शौक है बल्कि जल्दी भी है। शतक तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है। वो जानती थी कि अब वसी ने इस बात पर कई दिन तक उसका रिकॉर्ड लगाना था। गाड़ी में फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चल रहा था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उसकी नजर डैशबोर्ड पर रोशन स्क्रीन के साथ रखते अपने सेल फोन पर पड़ी। गाड़ी में इतना शोर था कि वो सिर्फ सुन ही नहीं सका। उसने वॉल्यूम कम करने के बाद सेल फोन उठा लिया था। तौफीक साहब का नंबर देख के उसने मुस्कुराकर सलाम किया। वसी, तुम इस वक्त कहाँ हो? उसने कुछ हैरत से उनकी घबराई हुई आवाज सुनी। डैडी, मैं इस वक्त तलमा चौक के पास हूँ। मैं भी लाहौर पहुंचने वाला हूँ। अभी अभी मुझे विक्की के फोन आया है। वहाँ फैक्ट्री में वली की किसी से लड़ाई हो गई है। मुझे पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। विक्की वली को नहीं समझा सकेगा। तुम फौरन वहां पहुंचो। जी डैडी। वो भी अब घबरा गया था। उसने वहीं से राइट टर्न लिया था और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। उसे देखते ही चौकीदार ने फौरन गेट खोला था। उसे दूर से ही वर्कर्स की अच्छी खासी तादाद नजर आ गई थी। वो तेजी से हजूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने मुनीर साहब, जो तौफीक साहब के दोस्त होने के अलावा उनके पर्सनल लॉयर भी थे, और अदनान, जो उनका मैनेजर था, दोनों को अपनी तरफ आते देखा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। वली ने तो अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर रखा है। पर अंकल, हुआ क्या है? वह बेचैनी से इस हजूम को देख रहा था। वर्कर्स की आपस में लड़ाई हो रही थी। वली भी विजिट पर निकला था। जाने इनमें से किसी ने उससे बदतमीजी की थी या पता नहीं क्या हुआ। वली ने उस पर हाथ उठाया और अब नौबत मारा मारी तक पहुंच गई। वर्कर्स तो पीछे हट गए हैं, पर वली को काबू करना मुश्किल हो रहा है। वो हजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी पहली नजर विक्की पर पड़ी, जो घबराया हुआ वली के पीछे खड़ा था और उसे मजबूती से शानों से थाम रखा था। दूसरी नजर वली के लाल व भूखा चेहरे पर डाली। तभी यूनियन सदर की नजर उस पर पड़ी। अच्छा हुआ आप आ गए। देखें, वली साहब ने इस बच्चे को मार मार कर क्या हजर कर दिया। देखें आप। उसने एक नजर सर झुकाए उस लड़के पर डाली। उसके बाजू पर अच्छी खासी खराशें थी। कमीज के बटन टूट चुके थे और चेहरे पर जा बजा चोटों के निशान थे। वो सब अब मदद तलब नजरों से उसे देख रहे थे। आप प्लीज इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। वसी ने हाथ वाल्ट की तरफ बढ़ाया। पर सर, आप देखें तो कितनी ज्यादती हुई है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? अचानक बिखरा हुआ वली उसके सर पर आकर चीखा। ये होता कौन था मुझसे ऊंची आवाज में बात करने वाला? मैं इसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। वो एक बार फिर जारहाना तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा। वसी ने मजबूती से उसका बाजू थामा था। प्लीज वली, क्यों तमाशा बना रहे हो? उसने वली को ठंडा करना चाहा। तुम मेरे मामले से दूर रहो। वली ने उसकी आंखों में देखते हुए बदलिहाजी से उसका हाथ झटका। ऐसे क्या आंखें निकाल कर देख रहे हो? वो फिर उस लड़के की तरफ बढ़ा तो वसी के साथ विक्की ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने जारहाना अंदाज में वसी को धक्का दिया। वो संभलते संभलते भी पीछे रखी कुर्सी से टकराया था। शदीद किस्म के दर्द के एहसास पर उसने कोहनी मोड़ कर देखा। उसकी ग्रे शर्ट तेजी से सुर्ख हो रही थी। विक्की अवली को छोड़कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसने होंठ भींचकर वसी के जख्म को देखा, जहां से अब तेजी से खून निकल रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? तौफीक साहब की रोबदार आवाज पर ऊंची ऊंची आवाज में बोलते सारे वर्कर्स पीछे हट गए थे, जबकि वली भी सीधा खड़ा हो गया। विकी ने बेअख्तियार गहरा सांस लिया। यूनियन लीडर इन्हें देखते ही शुरू हो गया, जबकि वली उनसे भी ज्यादा गुस्से में था।
ان کی غیر ارادی نظر وسیع کے زخمی بازو پر پڑی جس پر بندہ رومال بھی سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سب بھول کر اس کی طرف پلٹے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وسیع نے ہونٹ بھیج کر انہیں دیکھا۔ ان کی سوالیہ نظریں وکی تک گئی تھی۔ ولی بھائی نے دھکا دیا ہے، اس نے ولی پر نظر ڈال کر جھڑکتے ہوئے بتایا تو انہوں نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وکی بھائی کو اندر لے جاؤ۔ پاپا آپ سن رہی ہیں ان کی بکواس؟ ولی تم اندر آپس میں چلو۔ پاپا میں نے کہا نا جاؤ اندر۔ وہ ایک دم غصے سے بولے تو وہ پیر پٹکتا اندر کی طرف بڑھنے لگا جبکہ وہ اس زخمی ورکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ولی کو دیکھ کر وکی نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور دوسرا رومال وسیع کے بازو پر باندھا تھا جبکہ ولی اس کی چوٹ سے لاتعلق غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی وسیع کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تبھی توفیق صاحب کے پیچھے منیر صاحب اور عدنان اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ 1000 بار کہا ہے اپنے غصے پر قابو رکھا کرو۔ کیا تمہیں سوٹ کرتا ہے کہ مالک ہو کر تم اپنے نوکروں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ وہ بے حد غصے میں معلوم ہو رہے تھے۔ اسی طرح تمہارا بیہیویئر رہا تو میری اتنے سالوں کی محنت اور عزت کو خاک میں ملنے میں دیر نہیں لگے گی۔ پاپا آپ بس۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ میں نے سب سنا ہے۔ اس لڑکے کی صرف اتنی سی غلطی تھی کہ وہ بھی ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے تم سے معافی بھی مانگی لیکن تم نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ ولی برکس بھی انسان ہوتے ہیں۔ مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی عزت نفس پر حملہ کرو اور یہ تمہارا بھائی تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھے وسیع کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے نہیں بلایا تھا اور نہ ہی مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی، پر اسے میں نے یہاں بھیجا تھا۔ تم ہر جگہ کیوں اس طرح مس بہیو کرتے ہو؟ دھکا دینے سے پہلے دیکھ لینا تھا کہ کس کو دھکا دے رہے ہو، اور خدا نخواستہ اگر اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی یا اسے کچھ ہو جاتا تو ہو جاتا میری بلا سے۔ اس کے زہر خند انداز پر توفیق صاحب کا ہاتھ بھی سختہ انداز میں اٹھا اور اس کے بائیں گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود باقی نفوس بھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ بھی میرا بیٹا ہے؟ ان کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اپنی بے عزتی کے احساس نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ پھر کسی پر نظر ڈالے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ وکی بھائی کو بینڈیج کروا کر گھر لے جاؤ۔ توفیق صاحب دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ وسیع وکی کا انتظار کیے بغیر پہلے ہی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ انہوں نے ولی کے سب دوستوں کو کئی فون کر ڈالے تھے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ غصے کی جگہ پریشانی لے لی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا مگر ان کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا جبکہ آمنہ اپنے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے سخت بے چینی کا شکار معلوم ہو رہی تھی۔ وسیع اب بھی سیل فون پر ولی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دفتر نے اطلاعی گھنٹی پر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھول کر ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ انہیں دیکھنے کے باوجود وہ انہیں مخاطب کیے بغیر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور وہ تسلی جو انہیں اسے دیکھ کر ہوئی تھی اس کی بے حسی پر پھر غصے میں بدلنے لگی۔ ولی ان کے غصے سے بکانے پر وہ رک گیا اور مڑ کر سپاٹ انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا وقت ہے گھر آنے کا؟ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ 2 ہفتے سے تم فیکٹری نہیں آ رہے، 3 دن سے تم گھر نہیں آ رہے۔ اس طرح تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ ان کے پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا۔ کہاں تھے تم؟ بتانا ضروری ہے؟ اس کا انداز بے رخی لیے ہوا تھا۔ ہاں بتانا ضروری ہے، وہ دانت پیس کر بولے۔ اپنے دوست کی طرف تھا۔ اس طرح کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ میری وجہ سے پریشان ہو، بلکہ اب میں آپ لوگوں کی پریشانی ختم کرنے والا ہوں۔ میری وجہ سے آپ کی ساکھ اور عزت پر حرف آ رہا تھا۔ میں آپ کی کمائی ہوئی دولت کو اجاڑ رہا تھا، تو اب آپ خوش ہو جائیں کیونکہ میں یہ سب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب آپ سب کچھ اپنے اس بیٹے کو دے دیں۔ اس نے نفرت بھری نظر وسیع پر ڈالی۔ ولی بات کا تنگڑ نہ بناؤ۔ اس کی 3 باتیں سن کر توفیق صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں کھڑے ہو کر اپنا ٹائم برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں۔ اب کہ ان تینوں نے چونک کر ولی کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، وہ اپنے مخصوص اکڑ لہجے میں بولا تھا۔ امریکہ جانا اتنا آسان نہیں، ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور میں تمہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ ان کی دھمکی پر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی، پر آپ بے فکر رہے۔ میں ٹکٹ کا انتظام کر چکا ہوں۔ توفیق صاحب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے روپے نہیں دیں گے تو کوئی میری مدد نہیں کرے گا؟ کیا اب میں اندر جا سکتا ہوں؟ امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر کی طرف مڑ گیا۔ توفیق صاحب حیرت کی شدت سے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ اگلے 5 دن تک وہ راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے کے بند دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے۔ وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے لیکن وہ ان کے سامنے ہی نہیں آتا تھا، اور 5ویں دن انہیں کچھ تسلی ہوئی کہ شاید اس کا غصہ اتر گیا ہو۔ اسی لیے کافی دن کے بعد وہ ریلیکس ہو کر صبح ہی صبح واک پر نکل گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے گیٹ کے آگے سفید مرغلہ کھڑی تھی۔ وہ حیران ہوتے آگے بڑھے۔
لیکن جب بڑے سے بیگ کے ساتھ ولی باہر آیا تو ان کے قدم جیسے زمین میں جکڑ لیے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے قریب آئے۔ ولی نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیوں بیٹا، کیوں اتنے جذباتی ہو رہے، کیوں اپنے باپ کو اتنی تکلیف دے رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، ساری زندگی تمہاری غلط باتوں پر بھی میں نے کبھی نہیں ٹوکا، صرف ایک بار ڈانٹا، اور تم اپنے باپ کو اتنی بڑی سزا دے رہے ہو، تو کیا آپ مجھ پر احسان جتا رہے ہیں؟ ولی کیوں تم اتنے روڈ ہو رہے ہو؟ ان کی آواز رند گئی۔ ولی ایک پل کے لیے خاموش رہ گیا۔ اتنے انتہائی قدم کے لیے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، میں اپنی بے عزتی نہیں بھول سکتا جو آپ نے وسیع کی وجہ سے مجھے تھپڑ مار کر کی تھی۔ ولی وسیع تمہارا بھائی ہے، وہ بے بسی سے بولے۔ نہیں ہے وہ میرا بھائی، میرا کوئی نہیں۔ اچانک اس کی آواز میں بے چینی جھلکنے لگی۔ آپ اپنا سب کچھ اپنے ان دو بیٹوں کو دے دیں، میں اپنے زور بازو پر خود کما سکتا ہوں۔ ولی تم نے ہمیشہ پیار سمیٹا ہے، دنیا کی سختیاں تم نے کبھی نہیں دیکھی۔ پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، تم جس طرح کہو گے میں اسی طرح کر لوں گا، بس مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑی تو ولی نے بھی اختیار نظریں چرائیں۔ پلیز پاپا مجھے فورس مت کریں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے جانا ہے۔ ابھی مجھے سب پر بہت غصہ ہے، اگر میں یہاں رہا تو پتہ نہیں کیا کر لوں گا۔ فی الحال مجھے جانے دیں، جب میرا غصہ اتر جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میں کسی سے مل کر نہیں جا رہا، نہ ہی میں نے سونی اور چاچو کو بتایا ہے، آپ سب کو بتا دیجیے گا۔ اور علیزہ فری کو اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ ان کے گلے لگا اور فوراً الگ ہو گیا۔ توفیق صاحب کو لگا کہ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی، لیکن انہیں اسے غور سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ان آنسوؤں نے سامنے کا منظر دھندلا دیا تھا۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ رائی کی ناک ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے غور وکی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ ولی بھائی کا فون آیا تھا، وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ چلو اچھا ہوا۔ وسیع نے بے اختیار گہرا سانس لیا، پھر کچھ خیال آتے ہی سیدھا ہوا۔ ڈیڈی ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے ان کا بخار اترا؟ جی صبح تو کچھ بہتر تھے، ابھی ولی بھائی سے بات کرتے ہوئے رونے لگے تھے اور طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ وسیع فوراً اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ آمنہ اور فریہ بھی روئی روئی لگ رہی تھی۔ ڈیڈی، اس نے بہت پیار سے ان کا ہاتھ تھاما۔ وسیع آج اس کا فون آیا تھا، اسے ذرا احساس نہیں اس کے باپ کی کیا حالت ہے۔ ساری زندگی اسے بے تحاشا پیار کیا اور یہاں سے جاتے ہوئے اسے ایک بار بھی اس پیار کا احساس نہیں ہوا۔ ان کی آنکھیں پھر نم ہو گئی۔ میں اس کا باپ ہوں، کیا مجھے اسے ڈانٹنے کا حق بھی نہیں تھا؟ غلطی میری ہی ہے، میں جانتا تھا وہ کتنا غصے والا ہے، کتنا ضدی ہے، پھر بھی انہوں نے ہونٹ کھینچ لیے تو وسیع کے ہاتھ کا دباؤ ان کے ہاتھ پر بڑھ گیا۔ آپ کیوں خود کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ ولی کو جانتے تو ہیں وہ کیسا ہے؟ بس آپ تسلی رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ غصے میں ہے، جب غصہ اتر جائے گا تو خود ہی واپس آ جائے گا۔ وسیع، میں نے کبھی اسے تکلیف نہیں ہونے دی، اب کہاں کہاں دھکے کھائے گا، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ ڈیڈی، اب ولی کا فون آئے تو آپ اس سے پوچھیں وہ کہاں ہے، ہم اسے پیسے بھجوا دیں گے۔ توفیق صاحب نے افسوس سے ساری لایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں کہا ہوگا؟ تم جانتے ہو وہ کتنا ضدی ہے، کہتا ہے اب مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا۔ وسیع خاموش ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے تسلی دے۔ تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، جاؤ شاباش، میں اب ٹھیک ہوں۔ توفیق صاحب کے کندھا تھپ تھپانے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ توفیق صاحب کے لیے بہت پریشان تھا۔ صاحبہ سے بات کرنے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ کل سے علیزہ بھی آئی ہوئی تھی، اب وہ آمنہ کو صاحبہ کی طرف بھیجنا چاہتا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر پریشانی سے فون پر بات کرتے توفیق صاحب پر پڑی۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو خالد؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سونی کہاں ہے؟ اسے فون دو۔ ہاں بیٹا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ابھی نکل رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، بس خالد کا خیال رکھنا۔ فون رکھنے کے بعد انہوں نے سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ میں نے منع کیا تھا کہ خالد کو پتہ نہ چلے کہ ولی ناراض ہو کر گیا ہے، پھر کس نے بتایا اسے؟ وہ اب غصے سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وسیع نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ پاپا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ چاچو کو اس بات کا پتہ نہیں۔ آپ ولی کی طرف سے پریشان تھے کہ اتنے دن سے اس کا فون نہیں آیا، میں نے سوچا شاید اس نے سونی کو فون کیا ہو۔ علیزہ سر جھکائے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری اس نادانی کی وجہ سے خالد کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہسپتال میں ہے وہ۔ آمنہ، میرا بیگ پیک کر دو، بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آمنہ سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ وہ سب پریشانی سے توفیق صاحب کو دیکھ رہے تھے جو بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ چلو، آمنہ کے دوبارہ آتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ وسیع بے اختیار آگے بڑھا۔ ڈیڈی، رات ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کیسے ڈرائیو کریں گے؟ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے تنگ مت کرو سمرا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بمشکل بولے۔ تو میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ تمہاری پریشانی ہی کم کرنے کی بات کر رہی ہوں۔
مجھے تو اب پتہ چلا کہ ولی ناراض ہو کر گیا ہے، اور علیزیہ بتا رہی تھی کہ یہ بھی پتہ نہیں وہ کب آئے گا۔ تم ہی سونی کے لیے پریشان تھی۔ تم بیمار ہو، ولی کے آنے کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے ہی راہیل سے بات کی تھی اور اس نے ہماری ہمدردی میں یہ رشتہ بتایا، بس عمر ہی تو زیادہ ہے۔ وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ باہر دیوار کے ساتھ لگی سونی سخت پریشان تھی۔ تم کیسی ماں ہو سمرا، اپنی سگی بیٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتی۔ پیسے کی تمہیں اتنی ہوس ہے کہ اپنی بیٹی کی اس بوڑھے سے شادی کر کے اسے جیتے جی مار رہی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر مانمانی برداشت کی ہے، لیکن اس بوڑھے سے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ ولی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے، دیر سویر جب بھی ہو وہ آ جائے گا۔ تمہیں میری بیٹی کے لیے تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر میں توفیق بھائی بھی آ رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ بات کرتے کرتے ان کا سانس پھولنے لگا۔ کچھ کریں گے؟ تمہارے جیسا بے وقوف آدمی میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا، اور ولی اسے تو میں اچھا خاصا عقل مند سمجھتی تھی، کیا کیا سوچ لیا تھا، لیکن وہ بھی تمہاری طرح بے وقوف نکلا۔ ساری دولت ان سوتیلوں کے لیے چھوڑ کر باہر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ساری زندگی دولت کے بغیر کس طرح گزاری ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی بھی میری طرح زندگی گزارے۔ راہیل کا دوست بوڑھا ہے تو کیا ہوا، مرد بوڑھا نہیں ہوتا، اور وہ بہت امیر ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم تو ساری عمر مجھے کوئی سکھ نہیں دے سکے، اور اپنی بیٹی کے ذریعے مجھے کوئی خوشی مل رہی ہے وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہی، اور تمہیں جو کچھ سمجھنا ہے سمجھو۔ وہ میری بھی بیٹی ہے اور میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گی۔ وہ انہیں چیلنج کرنے والے انداز میں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ خالد بے بسی کے احساس کے ساتھ گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ سونی کمرے کی دیوار سے ہٹ کر کوریڈور میں آ گئی تھی۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں سوکھ گئی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ ہول رہی تھی۔ اوپر سے خالد صاحب کی سیریس کنڈیشن نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی فطرت سے بہت اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ اب تک صرف اپنے باپ کے سہارے محفوظ تھی، لیکن ان کی بیماری اسے ڈرا رہی تھی۔ دور دور تک اندھیرا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے اس خوف سے نجات دلاتا۔ تب اس کا موبائل بجا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی، لیکن اگلے ہی پل اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگا دیا۔ ولی کی آواز سنتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو سونی، جب بھی فون کرو تمہارے پاس اس سوال کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں یہاں کتنی مشکل میں ہوں، کوئی معقول ٹھکانہ نہیں، یہاں سے وہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہوں، اتنی مشکل سے فون کرتا ہوں اور تم اور پریشان کر دیتی ہو۔ وہ ایک دم بھڑک کر بولا تو اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اگلے پل وہ کچھ دھیما ہوا تھا۔ میں یہاں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا میں نہیں آ سکتا۔ میں نے آج فون اس لیے کیا ہے کیونکہ میں نیو یارک سے شکاگو شفٹ ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک دو دن تک فون نہ کر سکوں، کیونکہ کام کے ساتھ رہائش کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ میں نے گھر بھی کافی عرصے سے فون نہیں کیا۔ تم پاپا کو فون کر کے بتا دینا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اسے یہاں کے سنگین حالات کے بارے میں بتائے۔ تم بات کیوں نہیں کر رہی؟ جی، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم رو کیوں رہی ہو، بات کیا ہے؟ اس کے نرم لہجے پر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، اور جب سے امی کو پتہ چلا آپ ناراض ہو گئی ہیں، وہ کسی بوڑھے امیر آدمی سے میری شادی کروانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ بری طرح رو پڑی تو دوسری طرف پھر خاموشی چھا گئی۔ خالہ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ جانتی نہیں تم میری منگیتے رہو۔ وہ ایک بار پھر تیش میں آ کر بولا۔ میں وہاں ہوتا تو آگے اس نے زیر لب پتہ نہیں کسے گالی دی تھی۔ بہرحال تم بالکل پریشان نہ ہو، میں پاپا کو فون کرتا ہوں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ولی کے انداز پر اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر بند فون کو دیکھتی رہی۔ وہ ہونٹ نیچے خالد صاحب کا زرد چہرہ اور بہتے آنسوؤں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ عورت اپنی سگی بیٹی کی بھی سگی نہیں۔ پتہ نہیں اس راہیل نے اسے کیا سبز باغ دکھائے ہیں جو وہ سونی کی شادی اس آدمی سے کروانے پر تل گئی ہے۔ بھیا آپ کچھ کریں، اب تو مجھ میں اٹھنے کی بھی سکت نہیں، میری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ وہ اس بوڑھے سے میری بیٹی کا نکاح کر دے گی۔ تم خواہ پریشان ہو رہے ہو خالد، میرے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بھیا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اگر اس نے نکاح کروا دیا تو آپ کیا کر سکیں گے؟ اور اگر آپ اسے اپنے ساتھ لے گئے تو وہ اسے پھر واپس لے آئے گی۔ اور سونی وہ تو بہت بزدل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ ولی کیوں چلا گیا؟ وہ ایک بار پھر رونے لگے۔ اچانک ان کا سانس اکھڑنے لگا تو انہوں نے گھبرا کر نرس کو آواز دی۔ نرس کے ساتھ ڈاکٹر بھی آ گیا تھا۔ اب وہ پریشانی سے بمشکل سانس لیتے خالد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ تب ہی ان کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر نظر آنے والا نمبر انجانا تھا۔ وہ فون آن کر کے باہر نکل آئے۔ ولی اس کی آواز سنتے ہی وہ بے اختیار خوش ہو گئے۔ آ گئی تمہیں اپنے باپ کی یاد؟ پاپا میرے کارڈ میں بہت کم بیلنس رہ گیا ہے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سنا ہے چاچو کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ ہاں بیٹا، ان کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔
اور خالہ وہ کیا سوچ کر سونی کی کہیں اور شادی کے لیے بات کر رہی ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا اس عورت کا۔ ان کا انداز ان کا انداز بھی تلخ ہی لیے ہوا تھا۔ پاپا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بار وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ مانیں گے؟ ولی میں نے آج تک تمہیں کبھی انکار کیا ہے؟ آپ سونی کا خیال رکھیے گا، وہ میری منگیتر ہے اور میں اس کی ذمہ داری آپ کو سونپ رہا ہوں، تو تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ ابھی نہیں آ سکتا، اور جب بھی آؤں گا سونی کے لیے ہی آؤں گا۔ تو پھر پاپا میں سونی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہیں۔ پاپا ہاں ولی تم بے فکر رہو، میں سنبھال۔ اچانک لائن منقطع ہو گئی تھی۔ 10 منٹ بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئے، خالد صاحب کا سانس نارمل ہو چکا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ کانوں میں اب بھی ولی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ڈیڈی ڈاکٹر مزید ٹیسٹ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے چونک کر وسیع کو دیکھا۔ کیا بات ہے ڈیڈی؟ انہیں ایک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر بولے۔ آمنہ کہاں ہے؟ وہ شاید باہر نماز پڑھ رہی ہوں، انہوں نے ساری لایا۔ یہ کچھ دوائیں لانا تھیں۔ انہوں نے دوائیوں والی پرچی اسے تھمائی تو وہ باہر نکل گیا۔ سونی بیٹا تم باہر اپنی تائی کے پاس بیٹھو۔ وہ باہر جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہن سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ خالد انہوں نے ان کے ٹھنڈے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ بھیا مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں مرنا نہیں چاہتا۔ خالد پلیز بھیا مجھے کوئی جھوٹی تسلی نہ دیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے پاس بہت کم وقت ہے، لیکن میری جان میری بیٹی میں اٹکی ہے۔ اسے یوں بے سہارا چھوڑنے پر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک بار سونی کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ دیتا تو سکون سے مر سکتا۔ میری آخری خواہش۔ وہ جملہ پورا نہیں کر سکے کیونکہ آنسوؤں نے پھر ان کی آواز پر غلبہ پا لیا تھا۔ تمہاری کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی خالد، میں نے سوچ لیا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ خالد صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ خالد بھائی کو ابھی گھر نہیں لانا چاہیے تھا، ابھی تو ان کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی۔ آمنہ نے توفیق صاحب کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھے۔ توفیق انہوں نے چونک کر آمنہ کو دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، لیکن بے چینی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تبھی وسیع اندر داخل ہوا تھا۔ آپ نے بلایا ڈیڈی؟ ہاں تم کہیں جا رہے ہو؟ جی لاہور واپس جا رہا ہوں، آپ چاچو بھی گھر آ گئے ہیں، اور ویسے بھی میں کل سے یہاں ہوں اور صبح بینک بھی جانا ہے۔ وہ اجلت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ بیٹھو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایک نظر گھڑی پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ سونی سے ملے ہو؟ جی ڈیڈی، وہ بیچاری کافی پریشان ہو رہی ہے، ابھی بھی رو رہی تھی۔ توفیق صاحب اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہاں پریشانی کی بات تو ہے ہی، خالد کی طبیعت ابھی سنبھلی نہیں اور اس کی تکلیف کی وجہ سونی ہے۔ وہ بہت پریشان ہے کیونکہ سمرا سونی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کروانا چاہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیڈی؟ وہ حیران رہ گیا۔ کر سکتی ہے، اسی لیے تو خالد پریشان ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم سونی کو اپنے ساتھ لاہور لے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن بات حق کی ہے، میں صرف اس کا تایا ہوں جبکہ اس کی ماں ہے۔ اگر وہ اسے لے جانے کا دعویٰ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ توفیق صاحب کی بات پر وسیع اور آمنہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ ولی یہاں ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا، لیکن اب میرے بھائی نے ساری زندگی برداشت کرتے گزار دی، اب میں اسے ایک خوشی دینے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ سونی کا نکاح تم سے کر دیا جائے۔ اور وہ جو بڑے غور سے انہیں سن رہا تھا اس کے سر پر گویا دھماکہ ہوا۔ اگلے پل وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈی آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے، لیکن آمنہ حیرت کی شدت سے ساکت بیٹھی رہ گئی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ وسیع کتنی دیر تک ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کچھ دیر بعد اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ امپاسبل ڈیڈی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب کہ اس کا لہجہ سختی لیے ہوا تھا۔ وسیع سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، اس وقت مجبوری ہے، دو زندگیوں کا سوال ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جبکہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ جو بھی ہو ڈیڈی، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ میری ساری زندگی کا سوال ہے، اور اگر آپ اسے اپنے بھائی کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو وکی بھی ہے، اس سے اس کا نکاح کروا دیں۔ مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، وکی کو یہاں آنے میں 5 گھنٹے لگ جائیں گے، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ میری ہیڈک نہیں ڈیڈی، میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، اور آپ جانتے ہیں میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ آپ کے وسیع کے ساتھ آمنہ نے بھی حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جانتے ہیں پھر بھی ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے وسیع کو سمجھ کیا رکھا ہے توفیق؟ قربانی کا بکرا، احساسات سے عاری انسان جس کو اپنی کوئی خواہش یا مرضی نہیں۔ آپ کی کوئی خواہش ہو وہ قربان ہو، آپ کے بیٹے کو کچھ چاہیے تو وہ کرے، اس کی فرما برداری کا ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا آپ نے، لیکن اب کی بار میں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ غصے کے مارے ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ آمنہ، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے اونچے لہجے پر توفیق صاحب کے ماتھے پر برف پڑ گئے تھے۔ نہیں ہے وہ آپ کا بیٹا، اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش نہ کرتے۔
وسیع صرف میرا بیٹا ہے۔ ان کے نڈر لہجے نے ایک پل کے لیے توفیق صاحب کو خاموش کروا دیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا وسیع، مجھے اس عورت سے خوف آتا ہے۔ دیکھا وہی ہوا، وہ اب بھی ہماری زندگیاں برباد کرنے کا سوچ رہی ہے۔ وسیع غصے سے باہر نکلنے لگا تھا، لیکن توفیق صاحب نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ وسیع، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ کیا؟ آمنہ غصے سے ان کے سامنے آئی تھی۔ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ان کے پرسکون لہجے پر وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ کچھ دیر بعد آمنہ استہزائی انداز میں مسکرائی تھی۔ عورت کو جھکانے کے لیے بڑا پرانا اور گھٹیا ہتھیار ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میں اسی لفظ سے ڈر کر خاموش ہو گئی تھی، تب میرا کوئی نہیں تھا، لیکن آج میرے دو جوان بیٹے ہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ ان کے لہجے میں اپنے بیٹوں کے لیے مان تھا، اور انہیں یہ بھی امید تھی کہ توفیق صاحب کبھی انہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، توفیق صاحب کے ساتھ لہجے پر وسیع بے اختیار بولا تھا۔ ڈیڈی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، 12 سال کا فرق ہے ہمارے درمیان، اور سب سے بڑی بات وہ ولی کی منگیتر ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے بے بسی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ میں جانتا ہوں وہ ولی کی منگیتر ہے، اسی لیے تو یہ سب کر رہا ہوں۔ واہ توفیق صاحب، آپ اپنے بیٹے کے لیے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ چلو وسیع، انہوں نے مضبوطی سے وسیع کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ، وسیع کے ساتھ جانے سے پہلے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر کے جاؤ۔ آمنہ نے مڑ کر ان کا پتریلا چہرہ دیکھا۔ میں توفیق منور پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وسیع نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ پر آمنہ کی گرفت ختم ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ سفید پڑتی آمنہ کو تھاما تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف ایک لمحے میں ان کے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ میں توفیق منور، ڈیڈی پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان سے اتنے سنگ دلانہ قدم کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ اب منتظر نظروں سے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ اس نے انہی نظروں سے اپنی ماں کے ساکت چہرے کو دیکھا۔ میں تیار ہوں۔ اسے اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا وہ صحیح ہے۔ میں جانتا ہوں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، اور تمہیں تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن تمہیں بہت بڑے دکھ سے بچانے کے لیے یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا، پر بھیا نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ نکاح خواہ کا بندوبست کرنے گئی ہیں۔ وہ اب تک ویسے ہی ساکت تھی۔ سب سے پہلا خیال اسے ولی کا آیا تھا۔ ابھی تو ان کا رشتہ بندھا تھا، ابھی تو اسے سوچنا شروع کیا تھا، اور اب یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سب سے بڑی حیرت کی بات وسیع کا مان جانا تھا۔ اس کی ہونے والی منگیتر کے لیے اس کی پسندیدگی وہ جانتی تھی، اور اب ولی کی جگہ وسیع سے ملا۔ اس کی آنکھوں میں ولی کے بعد وسیع کا چہرہ آیا تو اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا، لیکن اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا درد کے مارے، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ ایسے نہ رو بیٹا۔ خالد صاحب نے بے اختیار اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ پلیز ابو جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وسیع بھائی کی منگنی ہونے والی ہے، اور وسیع بھائی ولی کے بھائی ہیں۔ میں ان سے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں مجبور ہوں بیٹا، اگر ولی یہاں ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ ابو، ہم ولی کے آنے کا انتظار کر سکتے ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ سونی، میرے بچے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پر ابو، اس نے ڈوبتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا۔ تبھی توفیق صاحب اندر داخل ہوئے۔ خالد، مولوی صاحب اور بہت مہمان آ گئے ہیں۔ خالد صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے، جبکہ اس کے آنسو ٹھٹر کر جم گئے تھے، جبکہ سر خود بخود جھک گیا تھا۔ کمرے میں آوازیں بڑھنے لگی تھی۔ پھر پتہ نہیں کس نے دوپٹے سے اس کا سر اور چہرے کو ڈھانپ دیا تھا۔ نکاح خواہ اب اس سے اجازت مانگ رہا تھا، جبکہ اس کے آنسو ایک بار پھر رواں ہو گئے تھے۔ یہ کیا کیا بھابھی؟ ارم کی حیران پریشان آواز پر آمنہ نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ میں نے کیا؟ یہ سب کیا دھرا تمہارے بھیا کا ہے۔ پوچھو ان سے، کیا سمجھ کر وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کل وہ گھر پہنچی تھی، اور کل سے ان کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ علیزہ، وکی اور فریا کا حیرت کے مارے برا حال تھا۔ بھیا ابھی تک نہیں آئے؟ وہی ہیں۔ وسیع اسی رات واپس آ گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے ساری رات اسی کی فکر لگی رہی، اسی لیے میں اگلے دن ہی واپس آ گئی۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ بھائی اس دن اتنے غصے میں تھے کہ ہم نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور انہوں نے بھی ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ 2 دن سے وہ بینک سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ پری نے پریشانی سے انہیں بتایا تھا۔ میرا بچہ اتنا ہنسمکھ اور صبر والا تھا، اس کے اپنے باپ نے اس کی خوشیاں چھین لی۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی تو ارم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پاپا کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ سوچ تو لینا چاہیے تھا کہ ایاز کی فیملی کیا سوچے گی، کہ منگنی ولی سے اور نکاح وسیع سے۔ علیزہ کو اپنے سسرال کی فکر لگی تھی۔ بیٹا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کی منگنیاں ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن بات وسیع کی ہے، اس کی 1% بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ ارم کے سمجھانے پر اس نے ساری لایا۔ میرے بیٹے نے پہلی بار کسی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن میں اس کی ایک خوشی بھی پوری نہیں کر سکی۔
انہیں اچانک صاحبہ یاد آئی تھی۔ ایک دم فون کی بل پر وکی اٹھا۔ ارم ایک بار پھر آمنہ کو تسلی دینے لگی۔ مما ڈیڈی کا فون تھا۔ اس کی پریشان آواز پر ان سب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ خالد چاچو کی ڈیتھ ہو گئی۔ ارم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ ان کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ ہری بدر انکل کو فون کر دو، اروبا تو کراچی میں ہے، اسے بھی اطلاع کر دو۔ علیزہ بیٹا تم بھی ایاز کو فون کر دو۔ وسی کو بھی فون کر دو۔ وہ وکی سے کہہ کر خود بیگ پیک کرنے چل دی۔ جب وہ باہر آئے تو سب گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وکی نے ان کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ وسی کو فون کر دیا؟ جی، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ آمنہ ایک دم رک کر وکی کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وسی نے منع کیا ہے۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا وہ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں لاہور سے باہر گیا ہوا تھا۔ وکی سر ہلا کر رہ گیا۔ ان تینوں نے حیرت سے توفیق صاحب کے ساتھ آتی سونی کو دیکھا۔ ان کے پیچھے ڈرائیور تو بڑے بڑے سوٹ کیس لیے کھڑا تھا۔ ان تینوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا اور نظریں چرا کر رہ گئے۔ سونی نے بہت آہستہ آواز میں سلام کیا تھا، جس کا جواب کسی نے نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں توفیق صاحب نے یہ بات محسوس کی تھی یا نہیں، البتہ وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ تم لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ جی، انہوں نے پتہ نہیں کس سے پوچھا تھا لیکن جواب وکی نے دیا تھا۔ پری بیٹا چائے ملے گی؟ پری نے ایک خاموش نظر ان پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر کچن کی طرف مڑ گئی۔ آؤ بیٹا میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ وکی یہ بیگ اوپر لے آؤ۔ انہوں نے بیگ اٹھانے کے بعد وکی کو دوسرا بیگ لانے کو کہا۔ السلام علیکم۔ وسی کی آواز پر آمنہ نے چونک کر سر اٹھایا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ پریشانی سے ہونٹ کچلنے لگی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے کہنا، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ توفیق صاحب کی آواز پر اس کے قدم سست پڑے تھے۔ اس نے کچھ الجھ کر ان کی پشت کو دیکھا لیکن تیسرے قدم پر دروازے کے ساتھ لگی سونی پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ بے ساختہ بھیج گئی، آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ توفیق صاحب کے سر ٹپکنے پر جو ہی اس نے نظریں اٹھائیں وہ سیدھی سیڑھیوں کے قریب کھڑے وسیع سے جا ملے۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی تپش اور نفرت تھی کہ اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ نظریں چرا کر اور بھی توفیق صاحب کے پیچھے چھپ گئی۔ قدموں کی چاپ پر توفیق صاحب نے مڑ کر دیکھا۔ وسیع اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اپنے پیچھے اس نے دروازہ ایک دھماکے سے بند کیا تھا۔ توفیق صاحب نے مڑ کر سونی کا چہرہ دیکھا جس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ جاؤ بیٹا تم آرام کرو۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کا سر تھپتھپایا۔ ان کے دستک دینے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے تھا۔ وسیع آمنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چپ رہا۔ ان کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ میں جانتی ہوں صرف میری وجہ سے تم یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے ہو، پر وسیع، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ بتاؤ بیٹا میرا کیا قصور ہے؟ اس بات کو بھی اب 1 ماہ ہونے والا ہے۔ تم نہ تو مجھ سے بات کرتے ہو اور نہ ہی اپنے بہن بھائی سے۔ اگر مجھ سے ناراض ہو تو کچھ بولو، اپنی ناراضگی کا اظہار ہی کر دو۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ ان کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہا۔ وسیع تمہاری یہ چپ اندر ہی اندر مجھے پریشان کر رہی ہے۔ وہ رونے لگی تو وسیع بے چینی سے ان کی طرف مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا دروازہ کھول کر توفیق صاحب اندر داخل ہوئے۔ وسیع کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے جبکہ آمنہ نے بھی منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، لیکن انہوں نے برا نہیں مانا تھا۔ میں تم لوگوں سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وسیع، تم نے اپنی ماں سے جس لڑکی کو ملوایا تھا، میرا مطلب جس سے تم شادی کرنا چاہتے اس سے کہو کہ کل ہم اس کے ماں باپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ وسیع کے ساتھ ساتھ آمنہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرے بیٹے ہو اور ہماری خوشی کا احساس ہے مجھے۔ اب کے وسیع نے نظریں جھکاتے ہوئے نظریں ان سے ہٹا لی۔ اس دن تم غصے میں تھے، اس لیے میں نے جو کیا، اگر تمہیں سمجھاتا بھی تو تم نے سمجھنا نہیں تھا۔ میں نے یہ صرف اس لیے کروایا تھا تاکہ سونی پر اپنا حق ثابت کر سکوں۔ تم نہیں جانتے خالد اس وقت کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا تھا اور آخری وقت میں وہ کتنا پرسکون تھا۔ اگر تم سمجھ لیتے کہ تمہارے اس ایک قدم نے ایک مرتے ہوئے شخص کو کتنی بڑی خوشی دی ہے تو شاید تم یہ غصہ بھول جاتے۔ خیر، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ سونی تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ آزادانہ کر سکتے ہو، جہاں چاہو شادی کر سکتے ہو۔ تم پر کوئی بوجھ نہیں۔ سونی ولی کیوں بہتر ہے، اور کاغذ کا یہ رشتہ تمہیں صرف تب تک رکھنا ہے جب تک ولی نہیں آتا، اور یہ بات میں سونی کو بھی سمجھا چکا ہوں، اس لیے بے فکر رہو۔ یہ رشتہ تمہارے لیے کبھی کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ وسیع بے حد حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بات میں نے بچوں کو بھی بتا دی ہے اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ سونی تمہاری نکاح میں ہے۔ امید ہے اب تمہارا غصہ کم ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے مسکرا کر وسیع کو دیکھا تو اس نے افسوس سے توفیق صاحب کو دیکھتی آمنہ کو دیکھا۔ اور ہاں، ان لوگوں سے کہنا ہمیں منگنی کی جلدی ہے، اسی ہفتہ ہمیں منگنی کرنی ہے۔ وہ اب آمنہ کی طرف مڑے تھے۔
क्यों भाई बेगम, अब तो तुम खुश हो? जो तुम्हारा बेटा चाहता था वही हो रहा है। हम बड़ी धूमधाम से वसी की मंगनी करेंगे। तो एक बार फिर मुस्कुराए थे। इनकी मुस्कुराहट का साथ इन दोनों में से किसी ने नहीं दिया था। तौफीक साहब बाहर निकल गए तो आमना वसी के पास आ गई। अब तो मुस्कुरा दो। उन्होंने प्यार से उसका गाल सहलाया तो वो उनकी खातिर जरा सा मुस्कुरा दिया। वो मुतमईन होकर बाहर निकल गई। अगले ही पल वो सर झटक कर साहिबा का नंबर मिला रहा था। उसकी नजरें कब से स्टेज पर जमी थी। उसके सामने रखा भाप उड़ाता सूप अब ठंडा हो गया था। आज तकरीबन 1.5 माह बाद उसने वसी को पहले की तरह हंसते देखा था। यहाँ हर कोई खुश था, जबकि आमना का चेहरा तो खुशी से जगमगा रहा था। तौफीक साहब के कहने पर उसे चौंक कर उन्हें देखा, जो उसके पापा और अलीजा के साथ खड़े थे। इसने हमेशा अपने मामू को एक शफीक इंसान के रूप में देखा था। वो जानती थी वली से वो बहुत मोहब्बत करते थे और अक्सर वली की वजह से वो बाकी बच्चों से ज्यादती कर जाते थे, खासतौर पर वसी के साथ। लेकिन इस बार वसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जब से अपने मामू की सोच उसके सामने आई थी, तो पहले वो जो वसी के लिए अफसोस कर रही थी, उसे बेसाख्ता सोनी से हमदर्दी महसूस हुई थी। तमाशा तो उसकी जिंदगी बनी थी, जिसने खुशी से इसे अपनाया। इसने मुसीबत के वक्त पलट कर उसकी मदद करने की बजाय अपनी जिद को अहमियत दी थी। और जिसके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता जोड़ दिया गया है, उसके दिल में उसके लिए जरा बराबर गुंजाइश नहीं थी। वसी ने तो आज अपनी मंजिल पा ली थी। उसने एक बार फिर मुस्कुराते हुए वसी को देखा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वली की फितरत कैसी है। अगर पाकिस्तान लौटने पर उसने सोनी को अपनाने से इनकार कर दिया तो, और वसी वो तो कभी भी इसे नहीं अपनाएगा, तो फिर इसका क्या होगा? वो तो ना उधर की रहेगी ना उधर की। अरूबा बेहद परेशानी से सोच रही थी। कबाब तलने के साथ दूसरे चूल्हे पर उसने चाय भी रखी हुई थी। घर में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। तौफीक साहब आमना और विक्की अलीजा से मिलने इस्लामाबाद गए हुए थे। फरिया के आजकल टेस्ट हो रहे थे। इसे यहाँ रहते हुए 5 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया था। उस दिन के बाद अलीजा और फरिया का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा हो गया था, और कुछ अरसे बाद विक्की भी पहले जैसा हो गया। आमना की आंखों में उसके लिए पहले जैसी नफरत तो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो इसे बहुत कम मुखातिब करती थी। सारा दिन कमरे में पड़े पड़े वो उकता जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने किचन में आमना के साथ काम करना शुरू कर दिया, और वक्त गुजर ही जाता था। फरिया और विक्की के आने पर इसे एहसास होता था इसके मुंह में जबान है। सिर्फ एक वसी था जिसके साय से भी वो दूर भागती थी। उसके आने से पहले वो कमरा नशीन हो जाती थी, और छुट्टी वाले दिन या खाने की मेज पर सामना हो भी जाता तो वो इसे देखने से भी गुरेज करती थी। गेट खुलने पर उसने चौंक कर खिड़की से झांका। वसी की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। वो मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ गाड़ी से बाहर निकला था। वो बेख्तियार खिड़की से पीछे हट गई। उसके हटते ही वो तेजी से कबाब प्लेट में निकालने लगी। अरे यार, भूख लगी है, कुछ है तो दे दो। अपने पीछे वसी की आवाज सुनकर उसने बेसाख्ता अपना निचला होंठ कुचला था और डरते डरते मुड़कर देखा। वो वहां नहीं था, लेकिन उसकी आवाज करीब से आ रही थी। उसने अपने जिस्म पर मौजूद कपड़ों को देखा, जो फरिया के थे। शायद इसीलिए वो उसे फरी समझा था। अब बंद बंद करो फोन, अब तो मैं घर पहुंच गया हूँ, खाना खाने लगा हूँ। उसने परी को दोबारा पुकारा। ना चाहते हुए वो उसकी बातें सुन रही थी। शादी कब करनी है ये तुमने फैसला करना है। अपनी हनीमून पर कहाँ जाना है ये भी तुम खुद सोच लो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। वो एक लम्हा में समझ गई कि किसका फोन है। प्लेट लेकर जब वो लाउंज में पहुंची, वो अब भी बात कर रहा था, जबकि नजरें टीवी पर जमी थी। उसका इरादा प्लेट रखकर खिसकने का था। वो एहतियात से चलती हुई टेबल के करीब आई। यूं ही वो प्लेट रखकर सीधी हुई, तभी वसी ने ऊपर देखा। इसके हंसते हुए चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में सिकुड़ी और माथे कई पल पड़ गए थे। उसने नजर सामने रखी प्लेट पर डाली। गुस्से से उसने टेबल को झटका दिया। शीशे की टेबल पर क्रिस्टल की प्लेट ने काफी आवाज पैदा की थी। सुन रहा हूँ, कानों से सुनते हैं, वो गुस्से से बोला और खड़ा हो गया। नहीं, गुस्से में नहीं हुआ, बोलता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया। सोनी, तुम यहाँ स्टेचू बन खड़ी हो और मेरा भूख से बुरा हाल है, और ये कबाब यहाँ रखकर किसी जिन का इंतजार कर रही हो। प्रिया इसे सवालिया नजरों से देख रही थी। वो जवाब देने की बजाय बड़ी दिक्कत से मुस्कुराई। वो रोते हुए तौफीक साहब को देख रही थी। तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें शर्म नहीं आई? बड़े फख्र से मुझे अपनी दूसरी शादी की इतला दे रही हो। सारी उम्र तुम मेरे भाई की गैरत से खेलती रही। इसको मरे 7 महीने नहीं हुए और तुम दूसरी शादी रचा कर बैठ गई। ये कदम उठाने से पहले तुम्हें कहीं डूब मरना चाहिए था। तेज के मारे उनकी आवाज बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। किस हक से? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे साथ उसी दिन सारे रिश्ते खत्म हो गए थे जब मेरा भाई तुम्हारे हाथों मर गया था। सोनी का नाम भी मत लो। कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा उसके साथ। माँ, तुम खुद को इसकी माँ कहती हो? तुम तो माँ कहलाने के काबिल नहीं। अब जब तुम अपनी उस राहिल से शादी कर चुकी हो, तो सोनी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। वह अब रुक कर दूसरी तरफ से उसे सुन रहे थे। क्यों बात करवाऊं?
وہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے اس پر ایک تیز نظر ڈالی تو وہ سر جھکا گئی۔ خبردار جو میرے گھر میں قدم رکھا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ انہوں نے دھمکی دینے کے بعد فون بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس کی نظر غیر ارادی طور پر آمنہ سے ٹکرائی۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی حقارت تھی کہ وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے باپ کو بے حد یاد کیا تھا۔ آج اس کی ماں نے جو کیا تھا، اس حرکت نے صرف دوسروں کی کیا اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ کسی سے نظریں ملا نہیں پا رہی تھی۔ راہیل کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے ڈھکے چھپے تھے، انہوں نے اب اسے نام دے دیا تھا۔ موبائل کی گرد پر اس نے چونک کر سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے تیزی سے دراز گھسیٹ کر موبائل نکالا۔ اسکرین پر آنے والا نمبر ولی کے بجائے اس کی ماں کا تھا۔ وہ کتنی دیر اس نمبر کو دیکھتی رہی۔ اگلے پل اس نے موبائل آف کر دیا۔ زندگی میں اس سے جڑا ہر رشتہ اس سے چھٹتا جا رہا تھا۔ پہلے اس کے ابو اور اس کی ماں نے جیتے جی اسے خود سے دور کر دیا، اور ولی وہ کہاں تھا؟ کچھ سوچ کر وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ توفیق صاحب کے کمرے کا دروازہ کھولنے والی تھی جب ولی کا نام سن کر رک گئی۔ وہ شاید ولی سے بات کر رہے تھے۔ اس کی ماں کا ذکر ہوا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ پتہ نہیں ولی نے کیا سوچا ہوگا۔ توفیق صاحب کی اچانک آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن پھر بھی وہ 2 قدم دروازے کے اور قریب آ گئی۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ آمنہ کی آواز پر وہ ویسے ہی چونکی۔ ولی نے وہاں پیپر میرج کر لی ہے، کہہ رہا تھا کافی پرابلم ہو رہی تھی، اب نیشنلٹی مل رہی ہے، کہہ رہا تھا اب میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ آمنہ کی پریشان آواز پر وہ جھنجھلا اٹھے تھے۔ ولی نے پیپر میرج کی ہے، وہ بھی مجبوری ہے۔ اس نے سونی سے شادی سے انکار نہیں کیا، بلکہ وہ تو اب بھی بار بار سونی کا پوچھ رہا تھا، اور اس نے مجھے منع کیا کہ اس کی پیپر میرج کے بارے میں سونی کو پتہ نہ چلے، لہٰذا اسے مت بتانا۔ وہ الٹے قدم اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ابھی ایک دکھ تازہ تھا کہ دوسرا غم چلا آیا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہر دیا بجھتا جا رہا تھا۔ وہ بے آواز روتی چلی گئی۔ وہ غائب دماغی سے وکی اور فریا کو ٹینس کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ علیزہ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا اور سر نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ میں جانتی ہوں تمہیں خالہ کی شادی سے بہت تکلیف پہنچی ہے، ہمیں بھی بہت برا لگا ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم سب تمہارے اپنے ہیں، اس طرح تو گھٹ گھٹ کر تم خود کو بیمار کر لو گی۔ علیزہ کے چمکانے پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو شاید کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ علیزہ نے کندھے اچکائے۔ وہ کچھ دیر اس کی دل جوئی کرتی رہی۔ ہائے اللہ! فریا کی آواز پر اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ ہنسی کے ساتھ صاحبہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ سب ان کی طرف بڑھ گئے، جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ملے یا اندر چلی جائے۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ صاحبہ کے پکارنے پر وہ کچھ گھبرا کر ان کی طرف بڑھی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ اس کا حال چال پوچھنے کے بعد وہ علیزہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بہت پیاری ہے سونی، مجھے تو آج قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ صاحبہ کی تعریف پر علیزہ نے مسکرا کر اسے ساتھ لگا لیا، جبکہ وہ جھکے سر کے ساتھ مزید کنفیوز ہونے لگی۔ رشتے میں تو یہ میری جیٹھانی لگتی ہے، لیکن عمر میں یہ مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ چلو اندر مما سے مل لو۔ وسیع جو ناگواری سے اس کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً اسے ٹوکا تھا۔ ہاں چلو۔ علیزہ بھی اسے وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ ان کے جاتے ہی اس نے کب سے رکا ہوا سانس خارج کیا، جبکہ وکی اور فریا کے چہروں پر جو دبی دبی مسکراہٹ تھی وہ قہقہے میں بدل گئی۔ ابھی یہ سونی کی اتنی تعریف کر رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ جیٹھانی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بولے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ خیر سے محترمہ رشتے میں ان کی سوکن لگتی ہیں تو سوکن بنی سہیلی کا یہ مظاہرہ کیسا ہوگا؟ یہاں تو WW بھی شروع ہو جاتی۔ وکی کی بات پر فریا نے زبردست قہقہہ لگایا تھا، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں سکی۔ اس کے روانسے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ ابھی اسے لاؤنج میں آئے وہ مشکل 5 منٹ ہوئے تھے جب باہر سے توفیق صاحب کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وکی فریا آگے پیچھے نکلے، وہ بھی گھبرا کر باہر نکلی تھی۔ باہر اس کی ماں کے ساتھ ان کا نیا شوہر بھی کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا۔ شور کی آواز سن کر وسیع اور آمنہ بھی باہر آ چکے تھے، جبکہ ان کے پیچھے صاحبہ کا حیران چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ توفیق صاحب شاید ابھی گھر آئے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اندر کوئی ہے۔ میں دیکھتی ہوں مجھے میری بیٹی سے ملنے سے کون روکتا ہے؟ اس کی ماں نے اپنا چوٹیوں سے بھرا ہاتھ ہوا میں لہرا کر انہیں چیلنج کیا۔ میں روکوں گا تمہیں؟ اندر قدم تو رکھ کر بتاؤ، آپ ہوتے کون ہیں سونی سے ملنے سے روکنے والے؟ یہ اس کی ماں ہے، میں اس کا باپ ہوں، ہم اسے لینے آئے ہیں، اور ویسے بھی تایا سے زیادہ ماں کا حق ہوتا ہے۔ راہیل نے اچانک اپنے حق کا احساس دلایا تو ان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ آج اتنے مہینوں بعد تمہیں اپنی بیٹی اور اپنا حق یاد آ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ محبت کیوں جاگی۔ تم نے ایک بار پھر اس کو بیچنے کا سوچا ہوگا، لیکن تم بھول رہی ہو
سونی اب ہماری غیرت ہے، ہم تم لوگوں کی گھٹیا چال کا مجھے اندازہ تھا، اسی لیے میں نے سونی کا نکاح کر دیا تھا، لیکن شاید تم بھول گئی ہو، پر کوئی بات نہیں۔ انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وکی اور وسی کو بلاؤ، اسے کہو اپنی اور سونی کی شادی کا ثبوت لے کر آئے۔ سونی نے بے اختیار دیوار کا سہارا لے کر ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا۔ وسی کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا، آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جبکہ صاحبہ کے حیران پریشان چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس نے پھر باہر کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں اب بھی بحث کر رہی تھی، اب عزت سے یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں۔ پولیس کا سن کر شاید راہیل ڈر گیا تھا، اسی لیے سمرہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے باہر لے گیا۔ توفیق صاحب غصے سے سر جھٹکتے ہوئے اندر چلے گئے۔ صاحبہ کے چہرے پر اب بھی الجھن تھی۔ میری تو اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ تو ولی کی منگیتر تھی، پھر تمہارے ڈیڈی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ اس کے سوال پر وسیع نے بے ساختہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ نظریں چراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں یہ سب تمہیں پہلے بھی بتانا چاہتا تھا لیکن نہیں بتا سکا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ ڈیڈی صرف اس کی کسٹڈی چاہتے تھے، ولی کے آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ ساری بات سمجھ میں آتے ہی صاحبہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ رشتے کیا اس طرح جڑتے ہیں؟ اور تم نے مجھ سے منگنی کر کے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ صاحبہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس وقت مجبور تھا۔ یہ نکاح صرف کاغذی ہے اور وہ بھی ولی کے آنے پر ختم ہو جائے گا، جبکہ تم سے منگنی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی؟ وسیع ایک آئیڈیل انسان جو نہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے نہ بولتا ہے، اور وہ کبھی دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، جبکہ تم نے یہ دونوں کام کیے۔ اس کے چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ وہ مزید اسے وضاحت کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے گیا لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ رات تک اس نے اسے کئی فون کر ڈالے تھے لیکن اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ وہ صبح بینک بھی نہیں آئی تھی۔ غصے اور افسوس سے اس کا برا حال تھا، اس کی عزت نفس بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ وہ بالکل فیئر تھا لیکن اس کے باوجود وہ اسے جھوٹا اور دھوکے باز سمجھ رہی تھی۔ شام کو جب وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ وہ کچن کی طرف آیا، اس کی توقع کے مطابق وہ وہیں تھی۔ میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے تم نے۔ اس کی تیز آواز پر وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی، جبکہ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس گر کر کتنے ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا۔ تم جاتی کیوں نہیں یہاں سے میری زندگی سے؟ وہ لال ببو کا چہرہ لیے 2 قدم آگے بڑھا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں ہمیشہ صاف ستھری زندگی گزارنے کا قائل رہا ہوں، پر آج تمہاری وجہ سے میرے کردار پر انگلی اٹھائی گئی۔ تم سے نکاح میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ میں نہ صرف اس لمحے سے بلکہ تم سے بھی سخت نفرت کرتا ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑا تو اس کا دل سہم کر رہ گیا۔ پہلی بار میں نے زندگی میں کسی کو پسند کیا اور تمہاری وجہ سے وہ پسند مجھ سے دور ہو گئی۔ اب اگر میری اور صاحبہ کی منگنی ٹوٹی تو میں تمہیں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکا تو اس نے شیلف پر رکھی ساری چیزیں ہاتھ مار کر گرا دی تھی۔ کیا ہوا؟ آمنہ گھبرائی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ انہوں نے پریشانی سے کچن کے فرش پر ایک نظر ڈالی جو ٹوٹے ہوئے کانچ سے بھرا ہوا تھا۔ وسیع، مما اس کو کہیں بھیج دیں، اب اگر یہ میرے سامنے آئی تو پتہ نہیں میں کیا کر ڈالوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے آنسو بڑی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، اسے بھی دوسروں کی زندگیاں برباد کرنی آتی تھی، اور تم بھی میرے بیٹے کی خوشیاں کھا گئی ہو۔ ماما پلیز، ان کے نفرت بھرے انداز کو فریہ نے بڑی ناگواری سے سنا تھا۔ وہ اس پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ سوری سونی، بھائی ایکچولی پریشان ہے، ورنہ تم جانتی ہو وہ کتنے سافٹ ہے، پلیز تم۔ اس کے قریب آ کر فریہ نے اس کا ہاتھ تھاما جو بری طرح تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بخار ہے، دوا کیوں نہیں لی؟ چلو اپنے کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے کھینچی جا رہی تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اسے صاحبہ سے بات کیے۔ وہ مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مسلسل ناکام تھا۔ اس بات نے اس کے اندر کی جھنجھلاہٹ کو بڑھا دیا تھا۔ سیل فون کی بل پر اس نے بیزاری سے سکرین کی طرف دیکھا۔ ایرن پھپھو کے گھر کا نمبر تھا۔ وہ کچھ دیر سکرین کو دیکھتا رہا اور پھر فون اٹینڈ کر لیا۔ بھائی میں فری ہوں، آپ کہاں ہیں؟ بینک سے نکل رہا ہوں، گھر جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ ایکچولی بھائی آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، اس لیے مجھے یونیورسٹی آنا پڑا۔ واپسی پر وکی مجھے یہاں پھپھو کی طرف لے آیا، ماما بھی یہی ہے۔ تو اس کی تفصیل پر وہ اکتا کر بولا، بھائی اب شام ہو رہی ہے، سونی کو کل سے بہت تیز بخار تھا، گھر پر کوئی نہیں، پچھلے 3 گھنٹے سے میں فون کر رہی ہوں، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ وکی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کا موبائل بھی نہیں مل رہا۔ مما بھی پھپھو کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ وسیع کے ماتھے پر برف پڑ گئے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی پلیز، آپ گھر جا رہے ہیں تو ایک نظر اسے دیکھ لیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں اس کا نوکر نہیں لگا کہ اسے جا کر دیکھوں، بیمار ہے تو میری بلا سے، اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا اور پارکنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا سیل فون ایک بار پھر بجا تھا۔ اس نے غصے سے سکرین کی طرف دیکھا۔
آپ کی بار نمبر صاحبہ کا تھا۔ اس نے تیزی سے فون ریسیو کیا۔ تمہارے مسلسل اگنور کرنے سے جانتی ہو پچھلے 3 دن سے میں کتنا پریشان ہوں۔ میری بات اب تسلی سے سنو۔ تو مجھے جانتی ہو نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ دھوکہ دیتا ہوں۔ اگر اس نکاح میں میری 1% مرضی بھی شامل ہوتی تو میں کبھی تم سے منگنی نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں وضاحت دیتا۔ تمہارے نکاح کی بات ہی ایسی تھی کہ میں شاکٹ ہونے کے ساتھ غصے میں بھی آ گئی تھی، لیکن ان 3 دنوں میں نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے تمہاری ایک ایک بات کو سوچا۔ ہاں میں جانتی ہوں تم بہت آنےسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہو۔ تمہاری یہی باتیں ہی تو مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ وسیع کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا تھا۔ پھر کب کر رہے ہو مجھ سے شادی؟ وہ اپنے سابقہ انداز میں لوٹ آئی تھی۔ کہو تو ابھی کر لوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ بائی دا وے 2 بیویاں ایک ساتھ افورڈ کر لو گے؟ شٹ اپ صاحبہ۔ اس کا مذاق اسے برا لگا تھا، جبکہ وہ اس کی کیفیت کا مزہ لے رہی تھی۔ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، امپاسبل۔ اس کے پر یقین انداز پر وہ بڑے فخر سے مسکرائی۔ اچھا فرض کرو، وہ ہنس کر بولی، اگر تمہیں اچانک اس سے محبت ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ میں محبت کو نہیں مانتا۔ کیا ہوتی ہے محبت؟ تم سے میری کمٹمنٹ ہے، تم میری پسند ہو۔ میرے لیے کمٹمنٹ میری پسند زیادہ اہم ہے۔ وہ وسیع سے یہی سب سننا چاہتی تھی، لیکن ابھی کچھ اور تسلی بھی کرنا تھی۔ محبت بہت کچھ کروا لیتی ہے، پھر شاید تمہیں یہ کمٹمنٹ بھی یاد نہ رہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود میں نے تمہارے نکاح کو بھی اتنے آرام سے لیا، کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے۔ دیکھو صاحبہ، میں نے کہا نا میں فیئر کام کرتا ہوں۔ اگر اس میں میرے دل کی مرضی ہوتی، تمہارا میرا نکاح بھی ہوا ہوتا تو بھی میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا دیتا، بلکہ سب کچھ ختم بھی کر دیتا۔ صاحبہ نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے پسند تو کرتی ہی ہو، شادی بھی ہماری ہو جائے گی اور 2 بیویاں بھی میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے تمہیں نیا گھر نہ بنوا دوں؟ خبردار جو اس کے بارے میں سوچا بھی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بری طرح بھڑکی تھی۔ اچھا یار، کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ سب کچھ صحیح ہو جانے کا اسے امید نہیں تھی، لیکن صاحبہ کے اعتبار نے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا، اس لیے اس کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ سیل فون کی لٹ پر اس نے تار کی سپیڈ سلو کر کے نمبر دیکھا۔ عروبہ کا نمبر تھا۔ اس نے فون آن کیا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ سڑک پر ہوں، تو خوشگوار انداز میں بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے پری نے فون پر تمہیں کچھ کہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے کیا بتایا تھا۔ مجھے تم سے اتنی صفاقی کی امید نہیں تھی۔ تم اس معصوم لڑکی سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ جتنا برا تمہارے ساتھ ہوا ہے اتنا برا اس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تم مرد ہو کر مجبور ہو گئے تھے، تو وہ تو پھر لڑکی تھی۔ کیوں اس طرح بہیو کرتے ہو؟ میری گاڑی ٹھیک ہوتی تو میں کبھی تمہیں فون نہ کرتی۔ یوکی آ رہا ہے، ہم گھر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر تم گھر کے قریب ہو تو پلیز اس کا پتہ کرو۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے مسلسل بیل جا رہی ہے، وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی۔ اس کی خاموشی پر وہ اسے پکارنے لگی تھی۔ سن رہا ہوں۔ وہ مزید لیکچر کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس نے موبائل آف کر دیا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ اسے تو اپنے غصے پر بڑا کنٹرول تھا، پھر وہ کیوں خود پر قابو کھو بیٹھا؟ اسے اچانک اپنے برے رویے کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک تھا۔ کتنی دیر تک وہ بری طرح دروازہ بجاتا رہا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر لان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ گلی میں کچن کا دوسرا دروازہ بھی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہینڈل کھینچا، دروازہ آرام سے کھل گیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھایا، لیکن اب کی بار اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، تبھی دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں کو جھپک کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی۔ نظر آنے پر اسے بے حد حیرت ہوئی تھی۔ وسیع۔ اس نے بے آواز اس کا نام دہرایا، لیکن اسے مزید سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اسے یوں بے سود انداز میں زمین پر بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جھپکنے پر اسے کچھ تسلی ہوتی۔ وہ اپنے غصے کو پسے پش ڈال کر آگے بڑھا۔ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھے۔ اس کے پکارنے پر جب وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی تو اسے بہت غصہ آیا۔ سنا نہیں تم نے؟ اس کے چیخنے پر بھی اس نے گردن سیدھی نہیں کی، تو اس نے دوزانوں بیٹھتے ہوئے اس کے بازو کو جھٹکا دیا اور اگلے ہی پل اس کا سر اس کے سینے سے آ لگا۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے ہٹایا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اونڈے منہ زمین پر گری تھی۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ قدموں کی آواز پر اس نے نظریں گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عروبہ کے پیچھے وکی، فریہ، ارم اور آمنہ اندر داخل ہوئے تھے۔ او مائی گاڈ! عروبہ بھاگ کر گری ہوئی سونی کی طرف بڑھی تھی۔ فریہ اور عروبہ نے اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا تھا۔ وکی، ڈاکٹر کو لے آؤ، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ ارم نے پریشانی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ عروبہ نے پلٹ کر ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چراتا ہوا باہر نکل گیا۔
धीमे सुरों में गुनगुनाते हुए वो सीढ़ियां चढ़ रहा था। जब सोनी के कमरे से निकलती अरूबा को देखकर वो मुस्कुराता हुआ रुक गया, लेकिन वो नहीं रुकी थी। वो एकदम उसके रास्ते में आ गया। तुम अब भी मुझसे नाराज हो के बात नहीं करोगी? अरूबा ने नजरें उठाकर उसे देखा। मैं नाराज नहीं वसी, बस दुख हो रहा है मुझे तुमसे। इतनी बेहिसी की उम्मीद नहीं थी। तुम कब से इन लोगों में से शामिल हो गए जिन्हें कमजोर लोगों को डरा कर मजा आता है? अगर कोई और आकर कहता वसी ने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया है तो मैं कभी ना मानती, लेकिन मैंने खुद देखा। वो मुंह के बल तो जमीन पर तुम्हारे सामने गिरी थी, लेकिन तुमने उसे उठाया तक नहीं। इतना तेज बुखार था, तुम उसे डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर गए। अगर वो मर जाती। वसी ने बेसाख्ता नजरें चुराई। वो एक कमजोर लड़की है जो तुम्हारे घर पनाह के लिए आई है, बल्कि लाई गई है। तुम उसे धमकी देते हो कि निकल जाओ उस घर से। अरूबा के लहजे में गुस्सा महसूस करके वो झुंझलाया। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्यों इससे नफरत का इजहार करते हो? इसका निकाह तुमसे हुआ तो उसकी क्या गलती है? ये सब तो मामू ने किया है। साहिबा ने इस हकीकत को कबूल कर लिया और तुम्हारे सर से भी बोझ उतर गया। अब तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? सिर्फ इतना कि जो तुम हो वही रहो। तुम ऐसे अच्छे शख्स को ये नफरत ये गुस्सा सूट नहीं करते। अगर तुम इसे बीवी नहीं मानते हो ना मानो, लेकिन इसे कम से कम इंसान तो समझो। आखिर में उसका लहजा इल्तिजाइया हो गया तो वसी ने गहरा सांस लेकर सर हिलाया। कोशिश करूंगा। थैंक्स। अरूबा मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। सामान वाली ट्राली उसने तौफीक साहिब के पास रखी थी। आज तौफीक साहिब आमना के साथ पुप्पो की सारी फैमिली हज करने जा रही थी। वसी, मैंने तुम्हें बैंक से रिजाइन करने को कहा था। जी कल रिजाइन कर दूंगा। रोज फैक्ट्री जाऊंगा, सब फैक्ट्रियों का ध्यान रखूंगा। वो मुस्कुराकर बोला तो वो कुछ मुतमईन हुए। और अकेले ये सब करने की जरूरत नहीं, विक्की को भी साथ रखना। अब इसे भी काम संभाल लेना चाहिए। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आप बेफिक्र रहें। फ्लाइट के अनाउंसमेंट पर वो उनके गले लग गया। सबसे मिलता हुआ वो आमना की तरफ आ गया। और हाँ, अलीजा के देवर की शादी है, वहां जरूर जाना, क्योंकि मैं और तुम्हारे डैडी यहाँ नहीं होंगे, इसलिए तुम लोगों की शिरकत जरूरी है। वो जाते जाते भी नसीहत कर रही थी। उन्हें रुखसत करके वो घर आ गए। मामा और डैडी के जाने से कितनी खामोशी हो गई है। लाउंज में कदम रखते ही फरिया ने बेसाख्ता कहा तो उसके साथ चलती हुई सोनी सा हिलाकर रह गई। कल रात से वो लोग जाग रहे थे। अब नींद और थकन से बुरी हालत थी। फरी भूख लगी है तो मैं क्या करूं? विक्की की दुआई पर वो तुनक कर बोली, खाना ही दे दो। सॉरी, आज कुछ पका नहीं और ना ही मेरा खाने का कुछ मूड है। तो क्या अब खाना भी नहीं मिलेगा? दुख से उसकी आवाज फटने वाली हो गई। इतनी ही भूख लगी है तो बाजार से कुछ ले आओ। सोनी मेरी प्यारी बहना, तुम भी कुछ बना दो। थकी तो वो भी थी, लेकिन ना करने की इसमें कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी। इसके उठने पर वसी खड़ा हो गया। तुम रुको, मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। इसे रोक कर वो खुद बाहर निकल गया तो वो किचन में जाकर बर्तन निकालने लगी। तभी वो शॉपर से भी अंदर दाखिल हुआ और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रख दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था यहीं खड़ी रहे या बाहर निकल जाए। उससे पहले कि वो बाहर निकलती, वसी ने बिरयानी वाला डब्बा उसके आगे खिसका दिया। वो खामोशी से डब्बा खोलकर चावल डिश में निकालने लगी, जबकि वो तिक्के प्लेट में डाल रहा था। उस दिन के बाद इन दोनों के दरमियान एक लफ्ज का तबादला भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे देखकर वो बेजारी और गुस्से का इजहार नहीं करता था। शायद उसकी वजह साहिबा का नाराज ना होना था, लेकिन जो भी था वो इसका सामना करने से मजीद घबराने लगी थी। वो कबाब वाला डब्बा खोलने वाली थी जब इस पर वसी का चौड़ा हाथ ठहर गया। उसने घबरा कर अपने हाथ खींच लिए। कितने दिन बाद उसने नजर उठाकर उसे देखा। उस दिन मैं कुछ परेशान था, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो अपनी बात खत्म करके प्लेटें उठाकर बाहर निकल गया। वो कुछ देर उसी जाविये से खड़ी रही। विक्की की आवाज पर उसने चौंक कर बाकी बर्तन ट्रे में रखे और बाहर निकल आई।